जी मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हम पार्ट नंबर 2 पे आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं। टूरिस्ट बस ये मैदान ओहद नंबर 5 पहुंच चुकी है। इसने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। और नाजरीन, जब मैं ओहद पहाड़ की ज़ियारत की है तो अल्हम्दुलिल्लाह जी भर के की है। मुझे नहीं पता कि एक बस यहाँ से गई है, 2 गई है या 3 गई हैं। ठीक है, तो इस का मकसद जो है ना, यही यही से हमारा मकसद पूरा हो जाता है कि हम आराम के साथ ज़ियारत करें, सुकून के साथ, दिलजोई के साथ। क्योंकि पता नहीं होता ज़िंदगी का कि दोबारा अल्लाह ताला कब तौफीक देगा, हम कब आएंगे। लेकिन जब आए हैं तो जी भर कर जो है ना अपने मन की प्यास बुझाएं। और ये बस सर्विस तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये ओहद पहाड़ की आप ज़ियारत करें। तो आगे देखते हैं कि हमारे कौन सी ज़ियारत आती है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह एक मालूमाती वीडियो आपको दूंगा और आप इंजॉय करेंगे। जी नाजरीन, ओहद पहाड़ की ज़ियारत करें। आप हम इसको अल्लाह हफ़्ज़ करेंगे। और यकीनन हम भी ओहद पहाड़ से प्यार करते हैं, क्योंकि ओहद पहाड़ नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करता है और नबी अलैहिस्सलाम ओहद पहाड़ के साथ मोहब्बत करते हैं। यकीनन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। और आप भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये मुबारक ज़ियारतें देख रहे हैं और इनको देखना भी सवाब है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे हैं। यकीन करें, इतनी इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारकों की तलाश में है। इतनी बड़ी तादाद में जिधर भी ज़ियारतों के लिए जाता हूँ तो पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। यकीनन ज़ियारत करनी चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपनी माँ, बहन, ख़ानदान, हत्ता कि हर चीज़ से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करें, उस वक्त तक हम कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते। तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम यहाँ से गुज़रे हैं, यहाँ गए हैं, यहाँ मार के हुए हैं, यहाँ आपने मसाजिद तामीर की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम पे करम किया, अल्लाह ताला दिखा रहा है। सुभान अल्लाह। ये देखें मदीने शरीफ के बागात खजूरों के, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, लगता है कि कोई और ज़ियारत आ गई है, क्योंकि हमारी 2 बहनें वो उतरने के लिए जो है ना आगे बढ़ी हैं। तो अगर बस रुकी तो मैं भी उतर जाऊंगा। जो भी ज़ियारत है आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ये बहुत मालूमाती वीडियो है। और नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए कि ये मक्का शरीफ और मदीना शरीफ अमन का शहर है। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश मक्का में हुई और मक्का से हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए। और ये मेरे आका का शहर मुबारक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरी दुनिया को ये अमन का, मोहब्बत का पैगाम पहुँचे। जी नाजरीन, ये स्टॉप आ गया है, ये अल नूर मॉल में मैंने क्या करना जाके ना, ठीक है। तो यहाँ मैं नहीं उतरूँगा, ये नंबर 6 है। तो अगर आप इस बस पे सफ़र कर रहे हैं तो आपको भूख लग गई है या कोई शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये नंबर 6 आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ उतरें, मॉल के अंदर जाएं और ड्रिंक्स ले लें, सैंडविच ले लें। ये बहुत बड़ा है, यहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो हम जो है ना आगे चलेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है, माशाल्लाह। क्यों ना हो जी इतना खूबसूरत, ये मेरे आका का शहर है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दुनिया में कोई अमन के शहर है ना तो वो 3 ही है, एक मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और मस्जिद अक्सा।
اور اس کے بعد جو باقی حمد و محبت والے ہم ان تینوں کا احترام کرتے ہیں. باقی جو اللہ کی مساجد ہے وہ چھوٹی یا بڑی ہے وہ تو سب کا احترام کرنا چاہیے اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. ہماری اکثر مساجد جو ہیں یہ خالی ہو گئی ہیں, نمازی نہیں جاتے نا, فجر کے ٹائم 1-2 نمازی ہوتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم کو نماز پڑھنی چاہیے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. یقین کریں آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اتنا سکون آئے گا, اور اس کا ایک مقصد بھی ہے کہ سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے یا مسئلہ مسائل ہے تو وہ نماز کے لیے نہیں آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمارے محلے میں کون بیمار ہے, کون تندرست ہے, ملاقات ہوگی. اور پہلے تو مساجد سارا کام کرتی تھی, یہیں فیصلے ہوتے تھے, نکاح پڑھائے جاتے تھے, سب کچھ. لیکن اب زمانہ بدل گیا, پتہ نہیں ہم ماڈرنزم کے پیچھے پڑ گئے ہیں. لیکن میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ ماڈرنزم میں جا کر بھی ہمیں سکون اگر نہیں ملا تو اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں, واپس آ جاؤ. یقین کرو واپس آ جاؤ. سکون اللہ کے راستے میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنا لو تو انشاءاللہ سکون آئے گا. جی ناظرین, یہ نمبر 7 کوئی ادھر لگتا ہے کوئی لائبریری یا اس طرح کی چیز ہے. میں یہاں بھی نہیں اترا. اگر آپ اس بس پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ یہاں اتر کر یہ مدینہ شریف اور اسلام کی معلومات آپ کو یہاں سے مل جائے گی. پندرہ 100 سال سے 1.25 ارب ابھی مسلمان ہیں. یہ موجودہ 1.25 ارب اور کتنے کھربوں مسلمان ہو چکے 15 صدیوں میں. ارے 1500 سال سے کسی کو رب مانتے چلے آ رہے ہیں, نہ دیکھا ہے نہ سنا. 1500 سال سے کسی کو رب مانتے چلے آ رہے ہیں, خالق و مالک مانتے چلے آ رہے ہیں بغیر دیکھے. ارے کس کے کہے پر مانتے چلے آ رہے ہیں؟ زبان مصطفیٰ پر اعتماد کر کے مانتے چلے آ رہے ہیں, زبان رسالت پر اعتماد سے مانتے چلے آ رہے ہیں. تو قرآن کو قرآن مانا تو تب بھی زبان رسالت پر اعتماد کے ساتھ. اور یہ کعبہ ہے, اس کو کعبہ مانا کس کے ساتھ؟ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس. میں آپ کو رسالت کی اہمیت توحید میں بتا رہا ہوں, عقیدہ توحید میں. آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس بیت المقدس کی طرف تھا امر الہی سے, تو وہی کعبہ تھا. کیا تھا؟ وہی کعبہ تھا. کوئی آیت نہیں اتری تھی قرآن مجید میں کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا لو. یہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک خفیہ کمیونیکیشن تھی. یہ خفیہ کمیونیکیشن تھی, آیت نہیں آئی تھی. تو آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے ہجرت کے بعد 18 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, وہ قبلہ بن گیا, کعبہ بن گیا. بعض اسباب کی وجہ سے آپ کا ارادہ بدل گیا, خواہش بدل گئی, اور حالت نماز میں کھڑے اور کعبہ بدلنا چاہتے. اسباب اور ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. تو بدلنا چاہتے ہیں کعبہ, اور اللہ کے امر کا انتظار ہے. اور اس انتظار میں اور اس شدت آرزو میں چہرہ بار بار پلٹ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اوپر سے آواز آ رہی ہے, قد نرا تقلب وجهك في السماء. محبوب آپ کا چہرہ انور, رخ انور بار بار پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ہمارا پہلے نعرہ توحید, نعرہ تکبیر, پہلے نعرہ اللہ اکبر یا رسول اللہ.
رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، رب کائنات نے میرے محبوب بلا کوئی منہ ادھر کو کر لے یا ادھر کو کر لے، میری الوہیت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف، میری ربوبیت اور الوہیت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگ مشرق کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو دھیان تو میری طرف ہی کرتے ہیں نا، مغرب کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھیں تو دھیان تو میں تو محتاج نہیں ہوں نہ قبلوں کا، نہ کعبوں کا، نہ جہتوں کا، نہ سمتوں کا، نہ مشرق کا، نہ مغرب کا، میں تو کسی سمت کا محتاج نہیں ہوں محبوب، میں نے تو کعبے بنائے تیری رضا کے لیے، تیرا رخ ادھر تھا تو ادھر راضی تھا، اس میں حکمت تھی کہ دلجوئی ہو جائے یہاں کے لوگوں کی، تو ہم نے بیت المقدس کو کعبہ بنا دیا، اب تیرا دل وہاں سے ہٹ گیا، تو نے چاہا کہ مکہ کے کعبے کو قبلہ کو بنا لیا جائے، محبوب اگر تو اس پر راضی ہے اسی کو کعبہ بنا لیتے، حکم آ گیا فبلغ وجہک، یہ لکھا ہے فبلغ وجہک شطر المسجد الحرام۔ اب نقطہ جو میں آگے سمجھانے والا ہوں وہ یہ، اب یہ ساری کمیونیکیشن وحی کی شکل میں ہو رہی ہے، اور حالت نماز میں کھڑے ہیں، مسجد قبلتین کو تو سنا ہے نا آپ نے، میں جو آیت پڑھی تھی ادھر نہیں آیا ہوں، یعنی موضوع کی طرف نہیں آیا، وہ جو ابتدائی نقطہ بتایا کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے، اب ہم اسی گلی میں پھنس گئے اسی گلی کے چکروں میں پھنس گئے جا کر، تو یہ کمیونیکیشن کی یہ خفیہ حالت نماز ہے، 2 رکعتیں ہو چکی، عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 باقی ہیں مسجد قبلتین میں، صحابہ کرام کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں مالک اور محبوب کی، کیا راز و نیاز چل رہے ہیں، صحابہ کرام کسی کو کچھ خبر نہیں، وہ تو پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر مرد نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ ادھر عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، درمیان میں حالت نماز میں امر آ گیا، اب نماز سے سنیے فارغ ہوتے تو تب بتانا تھا نا صحابہ کرام کو، یہ اگلا نکتا ہے، نماز سے فارغ ہوتے ختم کر کے تو تب بتانا تھا نا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ آج سے قبلہ بدل گیا، فبلغ وجہک شطر المسجد الحرام، تو ابھی تو نماز سے فارغ نہیں ہوئے، یہ تو سارا قصہ نماز کے اندر کا ہے، نماز کے اندر کا ہے، تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا، حالت نماز میں جب امر آ گیا تو آپ نے چہرہ بدل لیا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں مثلا اس طرف تھا بیت المقدس، بالکل 180 ڈگری ڈیفرنس تھا، مشرق و مغرب، ادھر نماز شروع کی تھی، 2 رکعتیں پڑھی تھی، منہ ادھر تھا، آگے صحابہ کھڑے تھے، پچھلی صفوں پر ادھر عورتیں کھڑی تھی، اس پورے نقشے کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو رسالت کا عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا کہ رسالت کیا ہے، ادھر منہ تھا، پھر پچھلی صفوں پر صحابہ کرام کھڑے ہیں مرد، اور ان سے پیچھے خواتین کھڑی ہیں، اندر ہی اندر باتیں ہو گئیں، راز و نیاز ہو گئے، امر آ گیا کہ بدل لے محبوب، جس پر آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دیتے، تو آقا علیہ السلام نے امر الہی پا کر چہرہ انور بدل لیا۔ اب میں آپ کو پورا پروسیس سمجھاتا ہوں، آپ دیکھ لینا، مثلا ادھر امام کھڑا ہے منہ کر کے، اور صحابہ کرام کھڑے ہیں، ان کا منہ بھی ادھر ہے، پیچھے عورتیں کھڑی ہیں، ان کا منہ بھی ادھر ہے، اب وہاں سے چہرہ بدل لیا، اور کعبۃ اللہ ادھر تھا مکہ کا اس طرف، تو جب چہرہ بدلا تو تھوڑا سچویشن پہ غور کریں، یہ باتیں مفسرین نہیں لکھتے، یہ تفسیروں میں اس ڈیٹیل کو، یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے، سمجھ آنے والی ہے، جب چہرہ بدلا چہرہ انور، تو پہلی سچویشن کیا ہوئی، امام کا چہرہ ادھر اور مقتدیوں کا چہرہ ادھر آمنے سامنے ہوگا، اب اس طرح تو نماز نہیں ہو سکتی، تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ صفیں چیرتے ہوئے ادھر آ گئے، چیرتے ہوئے ادھر آ گئے، اور جب ادھر آئے تو جب اس طرف آ کے منہ کیا تو ادھر عورتیں تھیں، اینڈ پر سارے صحابہ نے نہ آؤ دیکھا نہ کہا، انتظار نہیں کیا کہ یہ ماجرا کیا ہوا ہے، کیونکہ ابھی وحی تو سنی نہیں انہوں نے،
تو وہ نماز سے فارغ ہوتے، ان سے خطاب کرتے، بتاتے بھائی آج یہ حکم آ گیا ہے، قبلہ بدل گیا، تو تب خبر ہوتی نا. یہ تو سارا نماز کے اندر ہوئے جا رہا ہے، سارا کچھ اندر ہو رہا ہے. تو اس طرف آ گئے، اس طرف چہرہ اقدس کر لیا، تو پیچھے عورتیں کھڑی تھی، لامحالہ عورتوں نے بھی چہرہ بدلا، رخ بدلا. جب رخ بدلا تو یہ ممکن تو نہیں تھا کہ پہلی صفحے پر عورتیں آ جائیں اور مرد پیچھے ہو جائیں. نہ صرف رخ بدلا، وہ ساری کی ساری صفحیں عورتوں کی چل کر مردوں کو چیر کے ادھر چلی گئی، منہ ادھر کر لیا. اور صحابہ کرام جو ادھر کھڑے تھے وہ چیرتے ہوئے ادھر آ گئے. نہ صرف منہ پلٹے، صفحیں بھی چیرتی گئیں، اور آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے، یہ سارا انقلاب بپا ہو گیا. اور پھر نئے سرے سے صف بندی ہوئی، اور آقا علیہ السلام کے پیچھے ادھر منہ کر کے صحابہ کھڑے ہو گئے، پیچھے خواتین صحابیات کھڑی ہو گئی، اور نماز ٹوٹی نہیں، جاری رہی. حضور کے معاملے میں لگے رہے، رخ بدل گئے، صفیں چر گئی، ادھر آ کے کھڑے ہو گئے، عورتیں ہٹ کر ادھر چلی گئی، مرد ادھر آ گئے، رخ بدل گئے، اور نماز جاری رہی. 2 رکعتیں بعد میں اسی طرح مکمل ہوئی. اور نماز کے بعد جا کر بتایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اوپر سے حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور یہ اب صحابہ کرام کا عقیدہ رسالت دیکھیے، ایمان دیکھیے. ایک لمحہ تھا، ایک لمحہ امتحان تھا، صحابہ کرام کے ایمان کا امتحان، ان کی معرفت کا امتحان، مقام رسالت کو سمجھنے کا امتحان، کہ ان کا عقیدہ رسالت کیا تھا، وہ مقام رسالت کو کیا سمجھتے تھے، ان کے فہم میں کیا تھا کہ توحید و رسالت کا تعلق کیا ہے. وہ رب سے ڈائریکٹ تعلق جوڑتے تھے یا بواسطہ مصطفیٰ جوڑتے تھے. وہ اپنے فہم سے توحید تک پہنچتے تھے یا بذریعہ رسالت پہنچتے تھے، یہ بات سمجھنے کی ہے. اس سچویشن کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے 2 پارے کے شروع میں، اور فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ قرآن نے کہا میرے محبوب، یہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ جس قبلے پر آپ کو ہم نے پھیر دیا، ہم نے امتحان لیا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، جس پر آپ تھے، ہم نے یہ سارا امر اس لیے کیا لِنَعْلَمَ کہ ہم پرکھ سکیں، ہم ٹیسٹ لے سکیں، ہم جانچ سکیں، جانچیں، پرکھیں. کیا پرکھیں باری تعالیٰ؟ یہ پرکھیں من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ جب یہ سچویشن ہو گئی تو ایک لمحہ ایسا تھا، بھائی ابھی تو انہیں خبر نہیں پہنچی تھی نا کہ کعبہ یہ بن گیا ہے. حالت نماز میں جب داخل ہوئے تھے تو کعبہ کون سا تھا؟ کعبہ بیت المقدس کو آپ قبلہ اول کہتے ہیں. بھئی اس نماز کے اندر جب داخل ہوئے تھے تو وہی قبلہ اولی کی قبلہ تھا. تو قرآن نے کہا کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری سچویشن اس لیے کریٹ کی لنعلم، کہ تاکہ ہم پرکھیں اور امتحان لیں من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ اب ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ رسول کا چہرہ ادھر تھا، اور وہ جو قبلہ تھا کعبہ جس پر 18 مہینوں سے تھے وہ کعبہ ادھر تھا، اور رسول کا چہرہ ادھر ہو گیا. اب رسول کا چہرہ ادھر اور کعبہ ادھر. رب نے کہا کہ اب اس لمحے وہ ایک عجیب کشمکش میں تھے، اور میں امتحان لینا چاہتا تھا کہ کون کعبے کی طرف جاتا ہے، کون مصطفیٰ کی طرف. یہ جو قرآن کے لفظ ہیں لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون رسول کے پیچھے جاتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا اس بات کی کہ کون سا قبلہ ہے اور ہمارا تعلق کی قبلہ سے کیا ہے. ہم قبلے سے جڑے رہیں یا دامن مصطفیٰ سے جڑے رہیں، اس کا امتحان تھا. لہذا یہ بات بعد میں ہوگی کہ کیوں مڑے،
حضور نے رخ انور کیوں پھیرا، کیا امر آیا، کیا وحی آئی، یہ بعد میں پوچھتے رہیں گے۔ اس وقت لمحہ یہ تھا کہ چہرہ مصطفیٰ ادھر ہے اور کعبہ جس پر قائم تھے پہلے 18 ماہ سے وہ ادھر ہے۔ رب نے کہا کہ میں یہ امتحان لینا چاہتا تھا کہ میرا گھر ادھر ہے، میرا گھر ادھر ہے اور مصطفیٰ کا در اب ادھر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم رخ مصطفیٰ کی طرف جاتے ہو یا میرے گھر کی طرف جاتے ہو۔ تو جنہوں نے کعبے کو چھوڑ دیا، وہ جو پہلا قبلہ اول تھا اس کو چھوڑ دیا اور مصطفیٰ سے تمسک اختیار کر لیا، فرمایا وہی مومن ہو گئے، وہی مومن ہو گئے۔ کیا سمجھداری؟ یہ صحابہ کرام کی کتنی معرفت تھی۔ قرآن کا انہا لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، یہ لمحہ بڑا مشکل تھا، یہ فیصلہ کرنا بہت بھاری امر تھا، مگر ان کے لیے بھاری نہ تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، وہ صحابہ کرام جن کو ہدایت دے دی تھی۔ اور یہاں ہدایت کا معنی کیا ہے؟